मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक है और मैं लाहौर के एक सरकारी हस्पताल में डॉक्टर की जॉब कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दो बेटियाँ अता की हैं। मेरी बड़ी बेटी 14 साल की और छोटी बेटी 12 साल की है। वो दोनों भी मेरी तरह डॉक्टर बनना चाहती हैं, मगर डॉक्टर बनने से पहले मैं अपनी दोनों बेटियों को हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपनी कॉलोनी में रहने वाली एक हाफ़िज़ कुरान लड़की के पास भेजा, जो मेरी दोनों बेटियों को दीनी तालीम और हाफ़िज़ कुरान बना रही थी। मैं अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ बहुत खुश था। एक दिन अस्पताल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आ गया। इसने फ़ोन पर मुझे बताया कि इसकी उस्तानी जिनसे वो कुरान पाक हिफ्ज़ करने जाती थीं, अभी 1 घंटा पहले किसी ने इसका कत्ल कर दिया है और इनके घर पर पुलिस आई हुई है। मेरी बेटी इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। इसने इतना बताकर फ़ोन बंद कर दिया था और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि इस मासूम लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया होगा कि किसी ने इसकी जान ले ली। अभी मैं यही सोच रहा था कि एक नर्स ने मुझे आकर बताया कि एक लड़की की लाश को लाया गया है, इसका पोस्टमार्टम करना है। मैं उठकर नर्स के साथ चला गया था, मगर इस लड़की की लाश देखकर मैं ठिठक गया, क्योंकि ये तो वही हाफ़िज़ कुरान लड़की थी जो मेरे घर के पास रहती थी और मेरी बेटियां इसी लड़की के घर जाती थीं। इसकी कलाइयाँ कटी हुई थीं, जिनकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई थी। और जिस बात ने मुझे ठिठाया था वो इस लड़की के हसीन चेहरे पर महसूस होने वाली हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने मौत की सख्ती झेलते वक्त शक्लों को बिगड़ते हुए देखा था और अक्सर देखा था कि मरने वाले के चेहरे पर कोई तासर बाकी नहीं रहता, मगर इस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे वो सोई हुई हो और नींद में कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। मैंने बेसाख्ता अपने साथ खड़े स्टाफ से सवाल किया, इस लड़की की मौत कैसे हुई और इसके घर वाले पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाहते हैं। मुझे पता था मेरे साथ मौजूद नर्सें कम अज़ कम आधा वाक़या मालूम कर चुकी होंगी, क्योंकि औरत की फितरत में तजस्सुस का जितना मादा पाया जाता है, इसका मुकाबला तो कोई मर्द नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ था जब एक नर्स ने मुझे तफसील से आगाह किया और बोली कि इस 16 साल की मासूम लड़की का एक रोज़ पहले अपनी माँ से बहुत झगड़ा हुआ था, जिसके कुछ देर बाद जब घर में इसके बाप और भाई आए तो लड़की अपने कमरे में बंद थी और इसकी माँ रो रही थी। जब लड़की के बाप ने बीवी से सवाल किया कि वो क्यों रो रही है, तो उसने ऐसी बात बताई जो बाप और भाई को गुस्से से पागल कर गई थी। इसने बताया कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के इश्क में गिरफ्तार है और फ़ोन पर रोज़ाना बातें भी करती है। वो रोते हुए बोली कि जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो वो बिछड़ गई। गुस्से से माँ को बोली, मैं कोई गुनाह करने का नहीं सोच रही। अगर मुझ पर कोई तोहमत लगाई गई तो मैं किसी रोज़ इसी लड़के से निकाह करके ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। माँ बेटी की बात सुनकर घबरा गई थी, क्योंकि वो अभी सिर्फ 16 साल की थी और इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करना चाहती थी। जब इसने सख्ती से मना किया और बेटी को धमकाया कि वो इसके बाप को बता देगी, तो बेटी ने गुस्से से माँ को कहा, अगर इसने इसके बाप से कोई बात की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बात पर माँ ने गुस्से में हाथ उठा लिया था और इसी वजह से वो लड़की नाराज़ होकर कमरे में बंद हो गई थी। मगर भाई ने पुलिस को बताया कि मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं है। इसकी बहन बहुत मासूम सी लड़की थी और वो हाफ़िज़ कुरान भी थी। वो फरिश्तों जैसी पाक थी, फिर वो कैसे किसी अनजान मर्द के साथ ताल्लुकात रख सकती थी। इसकी माँ बहुत रो रो कर सब बता रही थी और माँ के बकौल इसका एक छोटा भाई जो 15 साल का भी नहीं हुआ था, वो खुद इस बात का गवाह था कि इसकी बहन किसी लड़के से मिलती है और इसी छोटे भाई ने ही माँ को सब बताया था। इसीलिए वो लोग भी उलझ कर रह गए थे। तब लड़की के भाई ने माँ को चुप करवाया और इसे तसल्ली दी कि वो अपनी बहन को समझाएगा, मगर इसकी माँ बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। वो इतनी रोई कि बेहोश हो गई। लड़की के बाप और भाई इसे संभालने में लग गए और इसे लेकर करीबी क्लिनिक चले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने इन्हें औरत का ब्लड प्रेशर लो हो जाने का बताया था। कुछ देर बाद वो संभली तो इसे घर ले आए और माँ को कमरे में लाकर सुला दिया। जब लड़की का भाई बहन के कमरे में पहुंचा
تو سامنے کا منظر اس کا دل دہلا گیا تھا، کیونکہ اس کی بہن جائے نماز پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی اور اس کی گود میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا، اور اس لڑکی کے بازو کٹے ہوئے اور خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بھائی پاگلوں کی طرح بہن کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی اپنے دونوں ہاتھوں کی نبض کاٹ کر موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ گھر پر صرف چھوٹا بھائی موجود تھا اور وہ بھی اپنے کمرے میں بند تھا۔ جب اس سے بڑے بھائی نے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ یقیناً وہ بہن کی موت کا گواہ تھا اور کچھ ایسا ویسا دیکھ چکا تھا، اور یہی وجہ تھی وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ لڑکی کی ماں سے ہوئے جھگڑے پر اپنے آپ کو مار دیا تھا، مگر لڑکی کا بڑا بھائی باضد تھا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ اسے یقین تھا جب وہ ماں کو لے کر کلینک گیا تو پیچھے کسی نے گھر میں داخل ہو کر اس کی بہن کو مار دیا ہے، اور باپ کا ماننا تھا یہ حرکت اسی لڑکے کی ہوگی جس سے ان کی بیٹی کا چکر چل رہا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ لوگ پولیس کو سب بتا کر بھی یہی چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈا جائے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ نرس نے جو سنا تھا حرف بہ حرف مجھے بتا دیا، اور میں یہ سب سن کر دھنگ رہ گیا تھا۔ لڑکی کی پراسرار موت کے بعد یہ سن کر مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈا جائے۔ میں نے افسوس سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا، مگر اس لڑکی کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کسی قتل ہونے والے انسان کے چہرے پر پہلے ایسا سکون کبھی نہیں دیکھا۔ اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں پہلی بار میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں اب اس بات کو بھی سمجھ رہا تھا کہ جس گھر میں کسی معصوم لڑکی کی اچانک موت واقع ہو جائے تو شاید ہر گھر والے ایسے ہی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اب بھی لڑکی کو آدھا کاٹا ہی تھا کہ میرے ہاتھ مزید حرکت کرنے سے انکاری ہو گئے تھے، کیونکہ اس لڑکی کے جسم سے خون بہنے لگا تھا، اور میں نے جتنی کوشش کی خون نہیں رکا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کے جسم سے خون کا مسلسل جاری رہنا صرف دو صورتوں میں ممکن ہوتا تھا، یا وہ انسان زندہ ہو تب ایسا ہوتا ہے، یا پھر وہ شہید ہو تب ایسا ہوتا ہے کہ خون جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو چیک کر چکا تھا، وہ سچ میں مر چکی تھی۔ کیا یہ لڑکی شہیدہ تھی؟ اس لڑکی کی زندگی کے بارے میں جان کر تو میں کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی حافظ قرآن تو تھی، مگر اس نے ایک غیر محرم لڑکے سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا اور اس سے رابطے میں تھی۔ ناحق قتل ہونے والے انسان کو ایک حد تک شہید کہا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس کے گناہ نظر انداز کر دیے جائیں۔ میرا دماغ اب واقعی الجھ چکا تھا، آخر یہ واقعہ کیا تھا، اور اس لڑکی کے چہرے کے مسکراتے ہوئے تاثرات اور اب اس کا خون جاری ہو جانا ایک ہی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ شہید ہوئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی وجود کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایسی گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میں فوری پیچھے ہو گیا اور مزید اس لڑکی کے وجود کو کاٹنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پولیس کو اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی معذرت کر لی اور انہیں بتایا کہ لڑکی کا خون نہیں رک رہا، اور اگر میں نے اپنا کام جاری رکھا تو مجھے خوف ہے کہ ڈیڈ باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لڑکی کا باپ اور بھائی بری طرح گھبرا گئے تھے، وہ معاملے کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا، اب اپنی لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو اذیت دینے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے سے اصل ماجرا جاننے کی کوشش کریں۔ میں انہیں مشورہ دے کر اپنے کمرے میں پہنچا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بار بار فکر ستا رہی تھی کہ آخر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ یوں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد پہلی بار میرے اندر کا جاسوس جاگ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایک پولیس افسر بننا چاہتا تھا اور اپنے شوق کی وجہ سے ہی ہر چیز کو گہرائی تک دیکھنے کا شوق رکھتا تھا، مگر پھر مجھے اپنا شوق دبانا پڑا تھا اور میں سرجن ڈاکٹر بن گیا تھا۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میرے دادا کا خواب تھا کہ میرے ابو ڈاکٹر بنتے، مگر میرے ابو کو پروفیسر بننے کا شوق تھا اور میرے دادا اپنے خواب لیے قبر میں جا سوئے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ کے دل میں یہی بات آئی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا،
اس لیے میرے باپ نے اپنا شوق مجھ پر پورا کیا تھا۔ میں نے دادا کی خواہش سنی تو خوب محنت کرنے لگا تاکہ میں ڈاکٹر بن سکوں۔ میری محنت رنگ لائی تھی اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا، مگر میرے ابو نے ایک بار پھر سے فرمائش کر دی کہ مجھے مزید پڑھ کر سرجن بن جانا چاہیے۔ میں نے اس فرمائش پر بھی سر جھکا دیا۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد سرجن بننے سے انکار کرنا تو ویسے بھی بے وقوفی ہوتی، لیکن اس روز لڑکی کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرتے کرتے میرے دل میں یہی شوق جاگ گیا کہ میں اس قتل کے پیچھے کی کہانی جان سکوں۔ میں نے وہاں تفتیش کے لیے آئے ایک پولیس والے سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ مجھے بھی کیس کی تفصیلات دیتا رہے۔ میری اس پولیس والے سے پہلے بھی اچھی سلام دعا تھی، کیونکہ ہمارے کام کی وجہ سے ہم اکثر ملتے رہتے تھے۔ میں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا اور وہ اس کیس کی تفتیش کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ہم اکثر ملتے جلتے رہتے تھے۔ اب بھی اس پولیس والے نے مجھے سب بتانے کا کہا اور چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میں اپنے کام میں مگن ہو گیا، مگر چاہ کر بھی میں وہ واقعہ اپنے دماغ سے نہیں نکال سکا تھا۔ پھر ایک روز اچانک مجھے اس پولیس والے نے ساری بات بتائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ لڑکی کسی ایسی وجہ سے موت کے منہ میں گئی ہوگی جس کی وجہ سے ہم عام لوگوں کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ایک روز میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوا تو وہی پولیس والا مجھے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے بٹھا کر چائے منگوائی اور حال احوال لینے لگا۔ اس پولیس والے نے پریشان سے لہجے میں بولتے ہوئے کہا کہ میں اکثر سنتا تھا قیامت قریب آ گئی ہے، اس کی نشانیاں مل رہی ہیں اور وہ وقت آ گیا ہے، مگر مجھے لگتا تھا یہ تو ہم بچپن سے ہی سن رہی ہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ واقعی قیامت قریب ہے اور دجال کا فتنہ ہر طرف جال پھیلا چکا ہے، مگر ہم ابھی تک انجان ہیں۔ میں اس پولیس والے کی باتوں پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تب وہ بولا کہ میں جانتا ہوں تم بھی اس لڑکی کے قتل کا سچ جاننا چاہتے ہو اور میں وہی بتانے آیا ہوں۔ اس پولیس والے نے اتنا بول کر مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا اور پھر وہ مجھے تفصیل سے بتانا شروع ہوا تو سچ جان کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس پولیس والے نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ پولیس والوں نے لڑکی کے جنازے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کو بلوا کر تفتیش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بالکل سختہ زدہ ہو چکا تھا۔ پولیس والے چاہتے تھے کہ لڑکے پر سختی کر کے سوال کیے جائیں۔ وہ چھوٹا لڑکا تھا، یقیناً ڈر کر ساری بات بتا دیتا، مگر پولیس والوں کی سختی پر بیٹی کو کھونے کے غم میں مبتلا ماں اپنے بیٹے کی ڈھال بن گئی اور سب سے لڑنے لگی کہ اس کا بیٹا پہلے بھی غم میں مبتلا ہے اور اب اسی سے سوال کر کے اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ لڑکی کے باپ نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس کا چھوٹا بیٹا اپنی بہن کی موت کے بعد سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ گھر میں سب سے زیادہ اپنی بہن کے قریب تھا۔ باپ نے جلدی میں بتاتے ہوئے ایسی بات کی جو پولیس والوں کو چونکا گئی تھی۔ باپ بول رہا تھا یہ دونوں سوتیلے بہن بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ پولیس نے جب اس بات کی وضاحت مانگی تو پتہ چلا وہ بڑا بھائی اور وہ لڑکی اس مرد کے اپنے بچے تھے، جبکہ وہ عورت اس کی دوسری بیوی تھی اور اس مرحومہ لڑکی کی سوتیلی ماں تھی اور چھوٹا بیٹا اسی ماں سے تھا۔ یہ بات جان کر پولیس کا پہلا شک اس سوتیلی ماں پر گیا تھا۔ یہ فطری سی بات تھی کہ سوتیلی ماؤں کا سوتیلی اولاد سے رویہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ پولیس کے شک پر لڑکی کے باپ نے بتایا وہ سوتیلی ماں باقی ماؤں سے الگ تھی، اس نے ہمیشہ سوتیلی بیٹی کو ہی سکی ماں جیسا پیار دیا تھا، مگر پولیس اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھی۔ پولیس نے اس چھوٹے لڑکے کو چھوڑ کر اس کی ماں سے تفتیش کرنا شروع کر دی اور لڑکی کی ماں اس کہانی پر ڈٹی رہی کہ ان کے درمیان بحث ہوئی اور لڑکی ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو گئی اور بعد میں مری ہوئی ملی۔ پولیس کو لگتا تھا کہ اس عورت نے سوتیلی بیٹی پر غیر لڑکے سے محبت کا تعلق رکھنے کا بھی جھوٹ بولا تھا۔ لڑکی کا باپ پولیس کی اس بے وجہ تفتیش پر غصہ ہو گیا تھا اور سختی سے بولا کہ اسے اپنی بیٹی کی موت کی وجہ نہیں جاننی، اس کی بیٹی تو مر گئی ہے، اب پولیس اس کے گھر کا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ باپ نے غصے سے پولیس کو جانے کا بول دیا تھا۔ لڑکی کا بڑا بھائی پولیس کی بات سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ پولیس والا بولا کہ تب جب یہ بات چیت چل رہی تھی میں اس مرحومہ لڑکی کے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا، مجھے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔
سب کو سوتیلی ماں پر شک تھا، مگر میری نظر اسی لڑکے پر جمی تھی۔ مجھے لگا وہ لڑکا کچھ جانتا ہے، مگر میں اس سے کوئی سوال کرتا یا بات کرتا۔ لڑکی کے باپ نے بھڑک کر پولیس کو وہاں سے جانے کا بول دیا تھا۔ پولیس واپس آ گئی، مگر مرحومہ لڑکی کا بڑا بھائی 1-2 روز بعد خود تھانے پہنچ گیا اور بولا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور وہ پولیس کی مدد کرنے کو تیار تھا، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی بہن کی موت کا سچ جاننا چاہتا تھا۔ پولیس نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں سوالات کیے اور اسے ہدایت دی کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے، مگر جو دوسرا پولیس والا تھا، جو کہ میرا دوست بھی تھا، وہ مسلسل لڑکی کے بھائی کو سوچتا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی کی موت کی وجہ اس کا چھوٹا بھائی ہی بتا سکتا ہے۔ اس نے کچھ دن تو خاموشی سے تفتیش ہونے دی، مگر پھر ایک روز اس نے اچانک اس مرحومہ لڑکی کے بڑے بھائی سے علیحدگی میں مل کر اس سے درخواست کی کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اسے صرف تفتیش کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھو۔ اس پولیس والے کے سوال پر بڑا بھائی کچھ سوچ میں مبتلا ہو گیا اور پھر بولا کہ میرا چھوٹا بھائی گھر میں صرف ہماری بہن کے قریب تھا اور اس کے گرد گھومتا رہتا تھا، مگر پھر کچھ عرصہ پہلے اس نے الگ تھلگ اور دوسرے کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری بہن پریشان تھی کہ اس کا بھائی سب سے الگ کیوں رہنے لگا ہے۔ اسے خوف تھا شاید وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، مگر جب اس نے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور جوان ہے، اس لیے اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، جبکہ بہن کو شک تھا ان کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کو اس سے دور رہنے کا کہا ہے۔ اسے لگا کہ کچھ دن بعد خود ہی اس کا چھوٹا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، مگر کئی ماہ گزر گئے اور اب تو ان کا چھوٹا بھائی سب سے دور رہنے لگا تھا۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کی بہت پہلے سے اکیلے رہنے کی عادت بن چکی تھی۔ پولیس والا یہ سن کر مزید تجسس میں آ گیا اور بڑے بھائی سے کہا میں تمہارے چھوٹے بھائی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر بڑا بھائی کچھ حیران ہوا، مگر پھر اس نے حامی بھر لی اور بولا کہ کل میرا بھائی اسکول جائے گا تو میں آپ لوگوں کو اس کے کمرے تک لے جاؤں گا۔ اگلے روز اس نے وعدے کے مطابق پولیس والوں کو بلایا اور چھوٹے بھائی کے کمرے میں لے گیا۔ پولیس والوں نے اس کمرے کو دیکھا، ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ کمرہ بہت پھیلا ہوا تھا، وہ کاغذوں اور ردی سے بھرا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی بھی تیز روشنی والا بلب نہ تھا۔ بڑا بھائی اس کے لیے چائے لینے گیا تو پولیس والے نے ہر کونا دیکھ لیا اور ایک ایک کاغذ دیکھنے لگا۔ تب اس کی نظر ایک میز کے نیچے پڑی جہاں کچھ کاغذ گول مول کر کے پھینکے ہوئے تھے۔ جب پولیس والے نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سکتہ زدہ رہ گیا تھا۔ لڑکی کا بڑا بھائی آیا تو پولیس والے نے سنجیدگی سے وہ کاغذ بڑے بھائی کو پکڑایا۔ جب اس نے اس کاغذ پر لکھی تحریریں پڑھی تو اس کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ وہ صدمے سے لڑکھڑا گیا تھا، کیونکہ کاغذ پر لکھا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس لڑکے کو حکم دیا ہو اور بدلے میں کوئی انعام رکھا ہو۔ جواباً اس چھوٹے بھائی نے ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا میں نے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے دی ہے اور اپنی بہن کو مار دیا ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے اپنی سب سے پیاری بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا اور اس کی ماں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے روکنے سے پہلے ہی بیٹے نے اپنا وار کر دیا تھا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے وہ رونے لگی اور بے ہوشی کا ناٹک کیا تاکہ وہ اس کی موت کو خودکشی بنا سکے۔ معاملہ اسی طرح مزید الجھ گیا تھا۔ جانے اس لڑکے کو کون خط دے رہا تھا اور ہدایات دے رہا تھا۔ جب ہم نے معاملے کی گہرائی تک جانچ پڑتال کی تو پولیس والوں کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ چھوٹا لڑکا ایلومیناٹی کے گروہ کا شکار بن چکا تھا۔ ایلومیناٹی شیطان کے پیروکار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سب لوگ دجال کے ماننے والے ہیں اور دجال کا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دجال کی ایک بڑی نشانی بتائی گئی ہے، وہ انسانوں کو ان کی خواہش پورے کرنے کی خوشی دیتا ہے اور بدلے میں اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ ایلومیناٹی کے گروہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کون سی گیم اور کون سی ایپ ایلومیناٹی والوں کی ہو
اور اکثر گیمز میں ایسے ٹاسک دیے جاتے ہیں جن کے بدلے جوان نسل گیم میں ڈوب کر ایسے ہی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایلومیناٹی کی خاص نشانیاں ابھی تک کوئی واضح نہیں ہوئیں، مگر ان کا شکار بننے والے اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولیات دے کر خود سے ان کو الگ کر دیا ہے، اور والدین کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ ان کی اولادوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کیسے قابو کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور کیس بھی یاد ہے، جب ایک لڑکے نے 2 اپنی چھوٹی بہنوں کو مار دیا، اور میڈیا میں جب اس کی خبر آئی تو اس کے کمرے میں وہی خط ملا تھا جس میں اپنی عزیز چیز کی قربانی دینے کا کہا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا آگے ایسے اور کتنے کیس آنے والے تھے۔ برائے مہربانی اپنی اولادوں کو شیطان کے فتنے کے بارے میں بتائیں، ان کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھائیں، سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ مزید ایسے ہی کیس سامنے آئیں اور ایسے معصوم بچیاں اور معصوم جانیں ضائع ہوں، کیونکہ انجان لوگ اب تک دجال کے آنے کے منتظر ہیں، اور کوئی نہیں جان پایا کہ دجال کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلایا جا چکا تھا۔ آخر میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ وہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔